मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो जहां इताअत फरमा बरदारी का मामला आएगा वहां कुरान मर्द को बोलो ऊपर रखता है। जहां मामला आएगा रहम का, अखलाक का, जो औरत कमजोर है उससे आप चंगेज खान की तरह बात ना करें, तो फिर वहां अल्लाह ने औरत को क्या रखा है? ऊपर। रहम का मामला आएगा ना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जब सफर करके पहुंचे मदियन की तरफ, तो मर्द पहले बाल्टियों से पानी निकाल रहे थे, कुएं से, वो डोल से निकाल रहे थे ना। वलम्मा वरदा मा मदियना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कून। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बहुत बड़ी पब्लिक है जो अपने जानवरों के लिए कुएं से पानी निकाल रही है, और वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान, दो बच्चियों को देखा दूर खड़ी हुई हैं कि मर्दों के मजमे में हम नहीं घुस सकते। हजरत मूसा को उन पे तरस आया। अब हजरत मूसा किसका ख्याल कर रहे हैं? औरत का। क्यों? इसका मामला रहम से है, रहम से। ये इनको टेंशन होगी, मर्द जब तक फारिग होंगे इनके लिए क्या है? हरज है। तो यहां लेडीज क्या है? फर्स्ट हैं। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है यहां औरत का एहतराम है कि भाई वो तो नालायक लोग थे, उनको ख्याल नहीं हुआ कि बेचारी दो बच्चियां पीछे खड़ी हुई हैं इतनी देर से, हम मर्द हैं, मुस्टंडे हैं, हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, इनको पहले फारिग करो, इनको डोल में पानी डालो और चलो भाई जाओ। या तो होता ना बराबर बराबर तादाद होती तो भाई एक बंदा इधर से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज दफा लेडीज की तादाद ज्यादा, आदमी कम, तो आदमियों का नंबर ही नहीं आ रहा होता, तो वो फिर बंदे पे भी जुल्म हो जाता है जी। हाँ, डॉक्टर के पास जाओ तो कह रहे हैं लेडीज को पहले बुलाता है, हम बैठे रहते हैं, बुखार बढ़ जाता है। भाई बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। तो नहीं, खैर डॉक्टरों में ये होता है कि खवातीन की लाइन अलग है, आदमियों की अलग है, तो वो एक बंदा यहां से एक बंदा यहां से, मैंने जो देखा है इस तरह चल रहा होता है। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि भाई उन खवातीन को पानी पहले पिला दिया, जाके खुद उनके लिए पानी निकाला, उनको पिलाया। अगर वही दो लेडीज की बजाय दो बंदे होते तो शायद हजरत मूसा ये काम ना करते कि दूसरे बंदों की तरह तुम भी अल्लाह के ही बंदे हो भाई, ये भी अल्लाह के बंदे, ये घुसे हुए हैं तो तुम भी जाओ, जोरे बाजू आजमाओ। तो जहां रहम का मामला होगा वहां औरत को तरजीह दी जाएगी। जहां इताअत का और वैसे जर्नली दर्जा बंदी होगी तो इस्लाम किसको तरजीह देता है? ये यूरोप ने एक तरफ झुकाव कर लिया है। पहले इनके यहां खवातीन के हुकूक ही नहीं थे, जब हुकूक दिए तो उनको बाप बना लिया। बस आदमियों के हुकूक क्या हो गए? कोई औकात ही नहीं है आदमियों की, उसकी वजह से आदमी किसी काम का नहीं रहा वहां पे। तो लेकिन उसका नुकसान बहरहाल औरत को ही हुआ कि आदमी ने फिर औरत को एक ऐश का जरिया के तौर पे इस्तेमाल किया कि अपनी ख्वाहिश पूरी करो और पतली गली से निकलो। बस वो नुकसान बिल आखिर औरत ही का हुआ। जैसे आपकी जो औलाद होती है आप उस पर खर्च करते हैं, मेरा बच्चा है उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरा बाप पैदा हो गया, गलती से इस दफा क्या पैदा हुआ है? शुरू के 3 तो बच्चे हुए थे, ये चौथा क्या हो गया? ये पैदा मुझसे हुआ लेकिन ये गलती से बाप पैदा हो गया है। फिर आप मोहब्बत दोगे उसको? बोलेगा यार ये तो मुझे ही बेच के खा जाएगा कल, ये मैं इसको इतनी मोहब्बत दे रहा हूं, इतना खर्च कर रहा हूं, मेरी चलेगी इस पे बिल्कुल भी नहीं, इसने कुछ भी मेरी इताअत नहीं करनी है। फिर आदमी हाथ खींच लेता है, फिर रिजर्व रहता है, फिर आदमी कहता है बस जुल्म ना हो, इतना काफी है, ज्यादा फ्री कराने की जरूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी में लोग फ्री करा रहे हैं ना औलादों को, करोड़ों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यार मेरे बच्चों के काम आएगा, मैं मर जाऊंगा कौन खाएगा, बच्चे खाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिक्र करते हैं ना लोग, बच्चों की तालीम, एजुकेशन, बहुत कुछ हो रहा है, खर्च हो रहा है, बेगम के नाम प्रॉपर्टियां हो रही हैं, मैं मर गया, ये बेचारी कहां जाएगी।
لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے, اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے, تو پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا, ریزرو رہے گا, نہ گولڈ دے گا. اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی, جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مرد نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا, بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ سلیم نہیں تھے, دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا, غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا, 1 کروڑ بھی آ گئے, تو وہ کیا کرتی ہے, سب نہیں کرتی, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا بھائی, جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں, ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وکیل سے رابطہ کرتی ہے, 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے آپ, اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے, سمجھ میں, کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے, میاں نے دیے. تو میاں کیا کرتا ہے, میاں بیچارہ مکھنچو, اب کورٹ نے خلا دے دیا, دے دیتی ہے کورٹ خلا, اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے, پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب, ایسا قانون پاس کر دیا نا, بیڑا ہی غرق کر دیا, اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دینی تحریکیں, دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی. 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں, کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. قوم کے منجن 2-4 چیزیں ہیں, وہ منجن بکتا ہے, قوم میں 2-4 وہ باتیں کریں, لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے, اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو, کل بیگم کی نیت بدل گئی, کورٹ میں جائے گی, مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے, میں نے یہ دیا, میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے, ٹھیک ہے نا, 25,000 جو مہر رکھا تھا نا, 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے, وہ لے پتلی گلی سے نکل. 25,000 آپ کو واپس ملیں گے, اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے. جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے, آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا, یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے, تو آج میں آزاد ہوتا. سمجھ رہے ہو, 2 پیدا ہو گئے, وہ بھی گئے, ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا, بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے سمجھتا ہے کہ نہیں اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے, اماں کو بھی پالو, اس کے بچے کو بھی پالو, بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی, کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے. بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی. اماں اس کا دماغ بھرے گی, تیرا باپ چور تھا, تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا, تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا, تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا. ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے ہیں. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا. حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ. نمبر 2, اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا, اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی. خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا, میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ابھی تو گزری نہیں ہے, گزرے گی تو پتہ چلے گا. اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو وہ. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نا 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 نا, اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا, غفار کے ساتھ ایسا ہوا, ستار کے ساتھ ایسا ہوا, پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو, بہترین نعمت ہے, انٹرٹینمنٹ.
ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے تھے. ایسے نہ کرو. رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کرو, جائیدادیں نام کر دینا, اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا, یہ کام نہیں. بچے بھی روکو, کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے. ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا. نقصان تو ہے, اس کو بھی ہے, لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے, تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے. لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے. اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے. یہ کس کی ہے؟ میری. جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے, بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے. چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں, لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا. کیا آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا کہ جی وہ فلاں نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے, فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے, تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا. بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا, پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے. آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو, بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تو. اور کتنی خواتین ہیں جو خلا لے لیتی ہیں اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ جب خدا نے قانون بنایا ہے, مرد میں برداشت زیادہ ہے, وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق. اس میں قوت ہے, اللہ نے برداشت تبھی تو نہیں دے رہے نا, زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں, نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے, جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہوں الحمدللہ. لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے, لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر, تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو, جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو. وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے, وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر ہم کہاں نکل گئے, تو ہم تو چچا ماموں خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا, اماں کو بعد میں. درجہ بندی میں یہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ابا اور اماں کا گھر میں اختلاف ہو جائے تو آرڈر کس کا چلے گا؟ بول لو نا, ابا کا چلے گا. اماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. ابا سے بدتمیزی کا گناہ جتنا ہے اماں سے بدتمیزی پہ 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. لیکن سربراہ گھر کا کون ہے میرے بھائی؟ ابا ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سربراہ کون ہے؟ ابا. اچھا میرے بھائی ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجابی میں کہتے ہیں, پنجاب والے کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. تو پھر رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے, سارے رشتے بہت محترم ہیں. خالہ, چچا, پھپھی, ماموں بہت اچھے رشتے ہیں, محرم رشتے ہیں. ان سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسلام میں بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں آپ کے, محرم کہلاتے ہیں. وہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو ان میں بھی اللہ نے ابا کے بھائی, ابا کو پہلے, اماں کے رشتوں کو بعد میں, پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے, ابا کی بہن کو اس کے بعد, پھر اماں کا بھائی, پھر اماں کی بہن. اب ایسا نہ ہو آپ جا کے نمبر لگانا شروع کر دیں, ٹوکن دینا شروع کر دیں ابا اماں کو. یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے, جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا تو سب کے حقوق برابر ہیں. الخالۃ بمنزلۃ الام, حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا, تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے. کہا ہاں. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر, کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام ہے. اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا.
نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا؟ خالہ کو، کیونکہ ماں کی جگہ کون سنبھال لے گی؟ خالہ سنبھال لے گی۔ اگر وہ ان میرڈ ہے، میرڈ ہے تو پھر شوہر کے رشتے داروں میں شادی کی ہے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے امریکہ میں شادی کر لے، وہاں لے جا سکتی ہے، یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد، آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا۔ سمجھتا نہیں ہے نا؟ آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون؟ اجنبی مرد، اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ، بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے۔ تو میرے بھائی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسمبلیوں میں سب مہنگائی، وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، وہ غیرت پہلے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیرت کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، سب نے ایک دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو۔ پھر اللہ سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پھر جو صحیح ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو پورا کرنا شروع کر دو، جو غلط ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ انسان پہ نا غفلت کے پردے پڑتے ہیں، انسان کی ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو جس سے محبت بھی ہے اس کے معاملے میں بھی آپ کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ کو بڑا یاد آ رہا ہوگا وہ، کبھی بالکل بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا، کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اپنی جان نچھاور کر دوں، کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ ہم جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، کبھی کبھار بڑی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یار اللہ کے ایسے احسانات۔ ہاں، میں جو اصل بات کر رہا تھا نا وہ کر کے پھر ادھر آتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا، یہ پکڑ کے رکھنا کہ یہ جو بات جہاں سے چھوڑی ہے نا، کیا بات چھوڑی تھی بتاؤ؟ کیا جتنا کھاتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں نا۔ اس سے پہلے جو بات کی ہے میں نے، جو پاؤز کیا ہے وہاں پہ آ کے، اپنا کھاتا ہے اپنا پیتا ہے، تو یہ تو مجھے یاد ہے نا۔ غلام یار آپ لوگ بہت نیک لوگ ہو یار۔ یہ تو میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا میرے دماغ سے بھی نکل گئی۔ ہاں، سارے پیغمبروں نے ایک دعوت تو دیا۔ ہاں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی ہر وقت یاد نہیں رکھتا، غفلت کے پردے پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اللہ میاں سے بھی ہمیں جب محبت ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہر مسلمان کو، تو یہ کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ چینج ہوتی ہے۔